अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है लाहौर से दुर्दाना नजम ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं और अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। और यहाँ पे हमारे वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो दुर्दाना की जो वो है चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आरजू, आपको बुलाने का। दुर्दाना, आपको मालूम ही है आज 2-3 दिन से जो एक खबर बहुत चल रही है और बहुत ज्यादा उसी के ऊपर डिस्कशन हो रही है। हम भी वही बात करेंगे क्योंकि अपडेट्स आती जा रही हैं। और ईरान और पाकिस्तान की, एक तो अब टर्की जो है, या टर्किया तुर्किया क्या उन्होंने नाम अपना कर दिया, तो उनकी भी एंट्री हो गई। उससे पहले चाइना भी आ गया था। तो और तरह तरह की बातें भी चल रही हैं। लोगों ने ये भी कहा कि जी शायद इलेक्शन कैंसिल कराने के लिए, आगे कराने के लिए सब कुछ कराया गया। खैर उसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं, लेकिन बहरहाल हर तरह की बातें की जा रही हैं। आप क्या कहेंगी, ये सब कुछ जो हुआ है, क्या उसके पीछे कोई खास मकसद था, या वाकई में ईरान ने सोचा कि यहाँ पे जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हिट किया जाए? देखिए आरजू, सीधी बात है, अगर ईरान ने ये ना किया होता तो ईरान कोई ऐसा कोई छोटा सा बच्चा सा मुन्ना सा मुल्क तो है नहीं कहीं पड़ा हुआ है जिसको कोई वो तो एक वैसे ही आपको पता है कि एग्रेसिव मुल्क है। एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा असर्ट करता है, अपने होने का यकीन दिलाता है। तो वो उसकी तरफ से अभी तक बहुत सारी तरदीद आ चुकी होती कि जी हमने नहीं किया, पाकिस्तान ने खुद, जैसे कि आपको पता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने खुद ही कर दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि वही इलेक्शन डिले कराने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें चली। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई बात है। ईरान जो है वो डंके की चोट पे खड़ा है और उसने उस तरह का कोई और फिर देखिए जब इंटरनेशनल कुव्वतें अगर इसमें इन्वॉल्व हो रही है, चाइना इन्वॉल्व हो रहा है, टर्की इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ऐसा कुछ हुआ है, यू नो। सो वी कैन नॉट इजीली स्क्रैप इट अवे सेइंग कि जी पाकिस्तान चूका। पाकिस्तान को इतना बड़ा काम करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है भाई इलेक्शन डिले कराने की? हम तो जिस तरह चाहे इलेक्शन डिले करा सकते हैं। अगर आज हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये साथ चाल है और जो हमारे मतलब करता धरता है वो आज अगर फैसला कर ले हमने इलेक्शन नहीं करना, तो उनको एक मिसाइल अपना जाया करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है, या इस किस्म की इतनी बड़ी प्लानिंग करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है? वो तो वैसे ही आपको पता है सारे मोहरे हैं, ये जितने सियासतदान है ये तो मोहरे हैं। इनको काबू करना, इनसे काम निकलवाना, इनको ट्विस्ट करके, इनको चाबी देकर अपनी मर्जी के फैसले करवाना, वो कौन सा मुश्किल काम है? तो एक एक पिटिशन ही डालनी है और जुडिशरी ने कह देना है कि जी इलेक्शन आगे करते हैं। तो नो, आई डोंट थिंक सो हमारे यहाँ इतनी इसको ये कोई उतना बड़ा काम है कि इलेक्शन डिले कराने के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो तो सही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ईरान बात नहीं कर सकता था पाकिस्तान से, डायलॉग नहीं हो सकता था कि ये प्रॉब्लम हो रही है? और ये ग्रुप जिसके ऊपर अटैक किया गया, ये बार बार ईरान में कई बार जाके अटैक कर चुका है, तो ईरान पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर सकता था या करना चाहिए था? या आप समझती किया होगा पाकिस्तान ने फिर कोई एक्शन नहीं लिया, इस वजह से इस किस्म की बात की गई? देखिए यही बहुत हैरानगी की बात है। पीर के रोज, ये जो अभी पीर गुजरी है, अ, ईरान का एक वफ्द पाकिस्तान आया हुआ था, जिन्होंने पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिलानी साहब, उनसे मुलाकात की, जलील जो है उनसे मुलाकात की। और वो वफ्द जो था उसका मकसद ही टेररिज्म के ऊपर बात करना था। यानी कि वो उनको उस वक्त को जो लीड कर रहे थे वो वहाँ के अफगानिस्तान के जो एनवॉय है ईरान में, वो लीड कर रहे थे। वो वक्त को लेकर आए थे और वो बेसिकली उन्होंने दो बातें की थी। एक तो उन्होंने ये कहा था कि जी अफगानिस्तान में टेररिस्ट को जो पनाहगाहें दी गई हैं वो रीजन के लिए ठीक नहीं है। दूसरी उन्होंने बात ये की कि जी हमें एक रीजनल ब्लॉक बनाना चाहिए या रीजनल कोलैबोरेशन बनानी चाहिए ताकि टेररिज्म को हम डिफीट कर सके। अरे भाई आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान को भी कह लें कि भाई आपके जो टेररिस्ट है वो यहाँ, पता नहीं उन्होंने बात की है। देखें ये भी हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान में आकर ये बात की हो, उसको मिलाया हो अफगानिस्तान के टेररिज्म के साथ जो वहाँ पनाहगाही हैं, और कहा हो पाकिस्तान को कि भाई आप भी इंसान के बच्चे बन जाए और आपके यहाँ से टेररिज्म जो है वो हमारे इलाके में आकर वो लोग हमले करते हैं। हो सकता है ये बात की हो, लेकिन मीडिया में ये बात लीक ना की गई हो, मीडिया को ये बात बताई ना गई हो। तो ऑब्वियसली देखें एक अजीब, मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात है, 3 दिन 4 दिन पहले एक वक्त आता है और चौथे दिन आके वही उसी वक्त का मुल्क जो है वो आप पर हमला कर देता है आपको बताए बगैर। और ये बहुत सीरियस हमला था, इससे पहले
ہوتی رہی ہیں اس قسم کی کارروائیاں، جیسے اسمگلنگ وغیرہ کے حوالے سے یا کوئی چھوٹا موٹی کارروائی، لیکن اس میں ہوتا یہ تھا کہ دے وڈ انفارم پاکستان. اس وقت نہیں انہوں بالکل نے میزائل کہتے ہیں نا، انہوں نے پوچھا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، نہ بتانے کی کوشش کی. اب تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہاں کی جو ان کی ریولیوشنری گارڈ ہے، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہے نا، ایک تو ایران کی اپنی آرمی ہے، ایک ایران کی جو ایرانی ریولیوشنری گارڈ کارپ ہے اس کی اپنی آرمی ہے. وہاں تو ڈبل سسٹم چل رہے ہیں، اور وہ جو ریولیوشنری گارڈ ہے وہ تو کسی کی نہیں سنتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی طرف سے یہ کارروائی ہوئی، باہر ہوئی تو ایران کی طرف سے ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس چیز کو آپ نہیں سمجھتی ٹالا بھی جا سکتا تھا، یا یہ ضروری ہو گیا اس لیے کہ پہلے پاکستان پہ پہلے بھارت بھی اس قسم کی سرجیکل اسٹرائک کر چکا ہے. اس سے پہلے اگر لوگ جیسے بات کرتے ہیں کہ امریکہ بھی کر چکا ہے اسامہ بن لادن کے وقت، اور اب ایران. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کنٹری کو بھی لگے گا کہ یہاں پہ ٹیررسٹ ہیں، وہ آ کے پھر پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دے گا. اب اس جگہ پہ ہم پہنچ گئے. دیکھیں یہ میرا نہیں خیال ہے، اسی لیے پاکستان نے جس قسم کی جارحیت ایک دم ڈیفینڈ کیا ہے اپنے آپ کو. اور جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سارے جتنے بھی آپ نے اسٹرائکس کی حوالہ دیے نا، یہ سب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے نہیں ہیں بالکل بھی. فار انسٹنس اسامہ بن لادن والا جو ہے وہ ہم آن بورڈ تھے، 100% ہم آن بورڈ تھے، ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے. تو وہ کسی نے آ کر ہم پہ حملہ نہیں کیا، وہ ہم نے ویسے اپنے ریڈار شڈار بند کر دیے تھے اور سب جا کر سو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا آئیں اور اس کو لے جائیں. پتہ نہیں وہاں اسامہ بن لادن تھا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس بار کو جو اوباما ہے اس کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا، اور جانے سے پہلے وہ اس پورے چیپٹر کو بند کرنا چاہتے تھے، ریپ اپ کرنا چاہتے تھے. یہ کانسپریسی تھیوری لگ سکتی ہے لیکن اس میں بہت ساری سچائی بھی ہے. تو وہ ایک معاملہ ختم ہو گیا، وہ پاکستان آن بورڈ تھا. رہ گئی بات انڈیا نے جو کیا، وہ اس کے اوپر انڈیا تو یہ بھی کہتا ہے کہ جی اوری پہ انہوں نے اسٹرائک کی تھی، سرجیکل اسٹرائک کی تھی. اب اس میں آپ جیسے کہتی ہیں کہ جی ہم تو چلے، میں تو یہ مانتی ہوں، میں تو پاکستان کی اسٹیٹ کا جو نیریٹو ہے اس پہ بلیو کروں گی، اور میں کہوں گی کہ یس، ہاں یہ بڑی بات ہے کہ وہ آئے ضرور تھے، انہوں نے پاکستان کی اسپیس کو وائیولیٹ کیا تھا، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ پاکستان نے مقابلہ کیا تھا. ہاں پاکستان چپ کر کے بیٹھ جاتا، پاکستان کی ایئر فورس متحرک نہ ہوتی، ان کے ہم نے ایک جہاز کو بھی مار گرایا تھا، ان کے ایک پائلٹ کو بھی ہم نے گرفتار کیا یا جو بھی کیا، اس کو چائے وائے یہاں پلائی، اور جیسے ہمارے یہاں وہ ایک چلتا ہے مذاق اس میں ان کو کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کو سیفلی ہم نے بھیج بھی دیا obviously. لیکن یہ ہے کہ پاکستان ڈڈ پٹ اپ اے فائٹ، پاکستان نے اس بار بھی کیا. جو آپ کا سوال ہے کہ یہ جو ایک عجیب و غریب سی ایک منطق شروع ہو گئی ہے کہ جی آپ جا کر حملہ کر دیں، اور دیکھیں نا آج ہو سکتا ہے کہ کولیٹرل کو ڈیمیج نہیں ہوا، پوری کی طرف ڈیمیج نہیں ہوا، ایک بات ہے. اور جب بالا کوٹ میں ہوا تھا ڈیمیج نہیں ہوا، تو اگر کبھی ڈیمیج ہو گیا اور ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا تو اس کے لیے آئی تھنک پاکستان کو، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کو اس کے اوپر کوئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ یونائٹڈ نیشن میں یہ بات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جی یہ اس طرح سے کوئی بھی اٹھتا ہے اور ہمارے ملک میں آ کر وہ حملہ کر دیتا ہے، اور یہ کہہ کر کے جی آپ کے یہاں وہ ٹیررسٹ موجود ہے جو ہمارے ملک میں آ کے ٹیررزم کرتے ہیں، تو اس سے تو پاکستان کی سالمیت بالکل مطلب وہ کہتے ہیں نا بیچ چوراہے میں والی بات ہو گئی ہے کہ وہاں کھڑی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی جگہ سنتے ہیں، کسی ٹیررسٹ گروپ کا سنتے ہیں یا کوئی خاص نام سنتے ہیں، اس کے کہیں نہ کہیں اس کے نشان یا اس کی موجودگی پاکستان میں ہی کیوں نکلتی ہے، اور پاکستان کی طرف ہی سب اشارہ کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوا کہ کسی اور کنٹری کی طرف کیا گیا ہو؟ ایک بات آپ نہیں کر رہی کہ دیکھیں پاکستان نے جب اسٹرائک کیا ہے ایران پہ، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے جو اسٹرائک کی ہے اس سے ٹیررسٹ کو مارا گیا ہے. اگر پاکستان نے اسٹرائک کیا ہے اور پاکستان نے وہاں بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان نیشنل فرنٹ کے لوگ دہشت گرد جو ہیں جو وہاں پناہ گاہیں دی گئی تھی ان کو بھی مارا ہے، اور ابھی میں خبر پڑھ رہی تھی کہ 9 کے قریب ٹیررسٹ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور وہاں کی میڈیا بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی وہاں بچے اور عورتیں مری ہیں. رائٹ،
تو اس پہ بھی تو بات ہونی چاہیے کہ وہاں بھی تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیررسٹ پاکستان میں آ کر ٹیررزم کرتے ہیں، جن کو پناہ گاہیں وہاں ملی ہوئی ہیں، تو اس کے بارے میں ان کو کون پوچھے گا؟ لیکن پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایرانین سٹیزن نہیں تھا، تو کون تھے وہ پاکستانی تھے کہ ہم نے جا کے پاکستانیوں کو ہی مارا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے پاکستانیوں کو دیکھیں، جیسے آپ کل ہم بات کر رہے تھے کہ جو ٹی ٹی پی کا مطلب کیا ہے؟ تحریک طالبان پاکستان. تو تحریک طالبان پاکستان جیسے آپ کل بھی کہہ رہی تھی کہ وہ تو ہم نے بنایا، چلے ہم نے بنایا، لیکن بات یہ ہے کہ بنایا بنوا جس نے بھی ہے، ان کو فائنینس اگر کوئی اور ملک کر رہا ہے، ان کو پناہ گاہیں کوئی اور ملک دے رہا ہے، ان کو کوئی اور ملک جو ہے وہ طاقتور بنا رہا ہے. جیسے پاکستان کے اوپر الزام آتا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ القاعدہ کو آپ نے سینکچریز دی ہوئی ہیں اپنے ٹرائبل ایریاز میں، آپ نے ان کو سیف ہیونس دیے ہوئے ہیں. تو اگر وہ ان کو اگر بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان نیشنل فرنٹ، وہ بلوچ ہیں، بلوچستان کا ایک حصہ تو وہاں بھی ہے نا، ایران میں بھی ہے جہاں سے حملے ہو رہے ہیں. تو اگر ہمارے جو ٹیررسٹ بے شک وہ یہاں سے جا کر وہاں رہ رہے ہیں اور وہاں سے ہم پاکستان کے لیے وہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے، تو بیسیکلی the responsibility also lies with the government, with the country جو ان کی سہولت کاری کر رہی ہے. تو یہ کہنا نہیں ہوتا کہ بھئی اگر فار انسٹنس اگر آج کوئی انڈیا کے کچھ لوگ ہیں، وہ انڈینز ہیں، وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ جی جیسے وہاں منی پور میں بہت ساری جگہیں ہیں وہاں سیپریٹزم ہو رہی ہے، منی پور ہے، خالستان کی تحریک چل رہی ہے، ہوتے تو وہ سکھ ہی ہیں. تو وہ جیسے ابھی انڈیا نے جا کے وہاں کینیڈا میں جو کارروائی کی تھی تو ان کا اپنا ہی بندہ تھا نا، نیشنلٹی اس نے وہاں لے لی، لیکن تھا تو وہ سکھ ہی نا، تھا تو وہ انڈین ہی نا، اوریجن تو اس کا وہی تھا. لیکن الزام وہ لگاتے ہیں کہ جی انڈیا الزام لگاتا ہے کہ کینیڈا نے بہت زیادہ خالستان موومنٹ کو اسٹرانگ کرنے میں بھرپور ہاتھ اپنا وہ تو نظر آتی ہے نا، کیا ہے کینیڈا نے، کیا ہے نظر آ رہا ہے. اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ اب انڈیا نے جا کے تو یہاں سے تو میزائل پھینکنا نہیں تھا، انڈیا نے بھی ایک حکمت عملی بنائی کہ جو ہمارے ملک میں کرے گا تو چلے جا کے ان کو وہاں مار دیتے ہیں. وہ تو الگ بات ہے کہ امریکہ کو پہلے پتہ چل گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کاروائی نہیں کر سکتے. اور کوئی پتہ نہیں جو پاکستان میں ایک خالستان کا بندہ جو جوہر ٹاؤن میں جس کا قتل ہوا تھا، ہو سکتا ہے اس میں بھی انڈیا ہی انوالو ہو، کیونکہ ہم نے تو تحقیق اپنے یہاں قتل ہوتے ہیں ان کی نہیں کرتے تو اس بیچارے کی ہم نے کیا کرنی تھی. تو یہ اس طرح جب لیکن جس ملک کے اندر سے یہ چیزیں اوریجنیٹ ہوتی ہے پھر وہاں الزام آتا ہے. تو ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ جی جو ہم نے وہاں میزائل داغے ہیں تو کیا ہمارے پاس بھی تو، لیکن بات ایک اور ہے اس میں سے نکلتی ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنی، اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے، آج بات کر رہا ہے، بہت زیادہ کر رہا ہے کہ ہم ایران کو ڈوسیس دیے، ہم نے ایران کو بارہا کہا کہ بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان نیشنل فرنٹ جو ہے وہ آپ کی سرزمین کو یوز کر کے، جیسے ابھی ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی وہ پاکستان میں حملے کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسا کیپٹل نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے پاس کوئی ایسے کہ ہم جا کر کوئی اس قسم کا مطلب کسی کو نا جھنجھوڑے کہ بھئی ہماری مدد کو آئیں یا کام کریں، لیکن اگلے جو ہیں وہ زیادہ کاروائی کرتے ہیں. مگر جب یہی بات ہم سے افغانستان کہتا تھا اور ہم یہاں پہ جگہ دے رہے تھے کہ افغانستان کے اوپر جا کر ڈرون اٹیکس کیے جائیں، یا بھارت جب ہم سے بار بار کہتا ہے کہ جی آپ کی زمین استعمال ہو رہی ہے، لوگ وہاں پر جا رہے ہیں کشمیر میں کسی طریقے سے، نان اسٹیٹ ایکٹرز جنہیں ہم بول دیتے ہیں، جا رہے ہیں وہاں پہ گڑبڑ کر رہے ہیں یا اٹیکس ہو رہے ہیں، چاہے وہ ممبئی اٹیک ہو یا کچھ بھی، تب تو پاکستان نہیں مانتا. تو پھر وہ یہ کیسے ہم امید رکھتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہماری وہی بات مان جائے گا جو ہم نے کبھی نہیں مانی کسی کی. جی بات یہ بالکل صحیح ہے. اس وقت پاکستان پہ بہت الزام لگتا ہے ڈبل اسٹینڈرڈ. اگر آپ کو یاد ہو امریکہ بار بار کہتا تھا دو چیزیں کہتا تھا کہ پاکستان ڈبل اسٹینڈرڈ کر رہا ہے اور پاکستان کو ڈو مور یہی تو تھا. وہ ڈو مور یہ تھا کہ بھائی یہ جو آپ لوگ کو نے سینکچریز دی ہوئی ہیں، یہ گڈ طالبان کی جو آپ لوگوں کی ایک پالیسی آپ اس کو ختم کریں. ہم لوگوں کی یہ بھی پالیسی تھی کہ ہم القاعدہ ان کے حوالے کر دیتے تھے، لیکن طالبانوں کو ہم نے یہاں جگہ دی ہوئی تھی اور بہت زیادہ ان کو ہم نے جو ہمارا پہلے سارا ٹرائبل ایریا تھا جو کے پی میں ہم نے ضم کر دیا، یہ سارا کا سارا ہم نے ان کے حوالے کر دیا تھا اور وہاں بہت زیادہ یہ سینکچریز ہم نے دی ہوئی تھی. اور یہ آن ریکارڈ ہے، بلکہ کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس پہ، جس میں پاکستانی گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں، پاکستانی حکمران ہیں، انہوں نے وہاں جا کر بالکل کنسیڈ کیا ہوا ہے کہ، اور یہ ڈرون حملے بھی ہماری اپنی جو ہیں ان کنسنٹ کے ساتھ ہوتے تھے. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ بالکل ہم نے اگر
آپ وہی کہتے ہیں نا کہ جو ہم کرتے تھے کسی زمانے میں اور وہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب مگر اب نہیں بالکل، لیکن اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ سلسلہ رکے گا کیسے؟ چائنا بھی بیچ میں آ گیا ہے، دوسری کنٹریز بھی آ رہی ہیں بات کرانے کے لیے، لیکن کیا یہ سلسلہ رک پائے گا؟ امبیسڈرز بھی آپ کو معلوم ہے آپس میں ایک دوسرے کے کہہ دیے چلے جاؤ، تو اب یہ کیا کریں گے؟ یہ معاملہ رکے، obviously میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہوگی، بالکل افورڈ ہی نہیں کر سکتا یہ ریجن، کیونکہ لیکن اس سے یہ چیز بہت کیونکہ ہمارے جو ڈپلومیٹک تعلقات ہیں وہ ویسے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، پچھلے دنوں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ ایران نے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے لیے ویزا کھولا کہ بھئی ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ آ سکتے اس پہ انڈیا، ہم لوگوں نے اس پہ بھی پروگرام کیے تھے، بہت تلملاہٹ بھی تھی، غصہ بھی تھا کہ ایسا کیوں ہے، اور اس وقت بھی ہم نے ٹیررزم کے حوالے سے بھی بات کی تھی. لیکن یہ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں ایران کے ساتھ ہمارے ایک اور مذہبی تعلق بھی ہے نا، دیکھیں ہمارے یہاں جو شیعہ، ایران جو ہے، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ شیعوں کی، اگر ہم شیعہ سیکٹ کو دیکھیں تو ان کی بہت ساری جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں، مطلب جو ہماری بھی ہیں، سنی بھی ان کو اسی طرح سے مانتے ہیں، وہ ہمارے بھی مطلب پارٹ آف آور، مطلب جو ہمارے اکابرین بزرگ ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، مذہبی پیشوا ہیں وہ، تو ان کی وہاں مزار ہیں اور وہ پارٹ آف دی فیتھ ہے ان کو وزٹ کرنا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مکمل طور پر ہمارے ڈپلومیٹک جو تعلقات ہیں وہ ریسٹور ہوں گے، ہر حال میں ہوں گے، لیکن یس وہ کچھ عرصہ اس میں گرم جوشی نہیں رہے گی. لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے پاس یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرے، ری وزٹ کرے اپنی یہ جتنی بھی پالیسی ہے ویزا ویز ایران ہے یا اور بھی ہمسایہ ممالک ہیں، اور جہاں اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے آرزو کہ ہم پہلے اپنا وی پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، ہے نا. اگر کوئی حکومت آیا تو خدا کے واسطے اس حکومت کو 5 سال چلنے دیں، اس کا پتہ چلے 2 سال بعد پھر ایک کوئی اپوزیشن کا گروپ اکٹھا کر کے ایک جو حکومت آئے اس کے آگے کھڑا کر کے پھر وہ جلسے جلوس اور پھر دیکھیں نا، پھر تو یہی ہوگا. پھر میں آپ کو بتاؤں یہ اب تو کبھی کبھی ہوتے ہیں نا، پھر تواتر کے ساتھ پاکستان پہ حملے ہوا کریں گے. لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ چیز اتنی جلدی یہاں پر رکتی بھی نہیں دکھائی دے رہی، مگر اگر ہم لاسٹ میں تھوڑا سا الیکشن کی بات بھی کر لیں، الیکشن کی تیاریاں تو شروع ہو گئی ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری بھی کافی ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں، اور وہ پی ایم ایل این پے کے ساتھ جو مل گئے تھے پہلے عمران خان کو گرانے کے لیے، اب دونوں ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. زرداری صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بلاول جو ہے ان کو پرائم منسٹر بنا دیں، پہلے وہ جو ہے اسمبلی تک پہنچے اور اس کے بعد پرائم منسٹر بنایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چانس ہے بلاول صاحب کا؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو میں نے خبریں سنی ہیں کہ بات یہی ہو رہی ہے کہ کوئی لوگ نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ان کی صحت اجازت دیتی ہے کہ وہ اتنا پریشر لے سکیں، اور نہ ہی ان کے لیے کچھ مطلب مناسب ہے. تو ان کو شاید جو میں نے ایک پروگرام میں مشاہد حسین صاحب کو بھی سنا ہے اور یہ باتیں ہو بھی رہی ہیں، کچھ سرکل میں یہ چل رہی ہیں کہ ارینجمنٹ شاید اس طرح کی کچھ ہو کہ نواز شریف صاحب کو پریزیڈنٹ بنا دیا جائے اور بلاول کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے، اور مریم نواز جو ہوں گی وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں گی. تو اس سیٹ اپ کو لے کر وہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز بنا دی جائے، یا مطلب اس طرح کا کوئی ایک کولاج جو ہے وہ ایک آ جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے لیے زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کو پرائم منسٹر شپ دی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بیمار ہیں، پلیٹلیٹس بھی ان کے بھی بہت دفعہ خراب ہوئے ہیں، ان کو ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو بجائے تو اس لیے یہ بھی ایک تھیوری جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، جو کہ بالکل مطلب سورسز جو ہوتے ہیں نا کنفرم. اس کا تو مطلب ہے کہ انہوں نے پہلے سے وہی جو ہمیشہ کہا جاتا ہے، پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کون آ رہا ہے اور کس کو لایا جا رہا ہے. الیکشن جو ہے وہ بس ایک تماشا ہی ہے. میں تو کہتی ہوں جو اربوں روپیہ یہ الیکشن پہ خرچ کرتے ہیں، جب آپ نے پہلے سوچ ہی لیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی والوں کے لیے کتنی مشکل ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس نشان کے اوپر لڑیں. ایک بندہ جو ہے وہ کھمبا لے کے لڑ رہا ہے، ایک بندہ جوتی لے کے لڑ رہا ہے، ایک بندہ بینگن لے کے لڑ رہا ہے. اب وہ اگر میں کھڑے ہو کہہ رہے جی بینگن کو ووٹ ڈالیں، اچھا بینگن کون سے کس علاقے، اور بینگن جو ہے وہ کس کا، تو آپ دیکھیں آپ نے لوگوں کو کتنی زیادتی ہے آرزو ووٹرز کے ساتھ نا، یا ووٹرز کو
اتنا کنفیوز کر رہے ہیں ٹیکس پیئر کو، جس کے پیسے لے کر آپ سارا الیکشن کرا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، تو مذاق ہی بنا کے رکھ دیا ہوا ہے پورے ملک کو. یہ کیا اس میں سے کیا نکلے گا، نیکسٹ گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی، کیا کریڈیبلٹی ہوگی. حالانکہ مریم نواز کا ابھی میں سن رہی تھی راستے میں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ اللہ نے سو موٹو لیا ہے عمران خان کے خلاف. ہاں وہ تو خیر عجیب باتیں کرتے ہیں ہمارے تو خیر سارے پولیٹیشینز ہی، چاہے وہ مریم نواز ہو، تو یہ بھی کہہ رہی تھی ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہی سو موٹو اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کے ساتھ کیا، یہ سو موٹو انہی کے ساتھ نہ ہو جائے. تو دے ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس، یہ آپس میں یہ نفرتیں، یہ کمپٹیشن تو چلے ٹھیک ہے، یہ نفرتیں اور ایک دوسرے کو نیچے گرانا، ٹانگیں کھینچنا، دس از ناٹ ہیلدی فار دیم. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بہرحال ہماری نظریں بنی رہیں گی نیوز کے اوپر، اور خاص طور پہ آج کل جو بہت زیادہ نیوز چل رہی ہے وہ ایران اور پاکستان کی، اور اس کے بعد آپ کو پتہ الیکشنز بھی نزدیک آ رہے ہیں، تو پھر الیکشنز کو بھی ہم لوگ کور کریں گے، اور میں اور آپ مل کے جو ہے دیکھیں گے کہ الیکشنز میں کیا تماشے چلتے ہیں. بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.